बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिका ने मुनाफिकाना पॉलिसी से पहले 2 हफ्ते का टाइम दिया ईरान को, फिर उन पर अपने बम्बार्ड तारे B-2 तैयारों से उनके 3 शहरों पर जोरी हमले किए। इनमें बताया जाता है नतंज, इस्फहान और फर्दू में अटैक किया, जिस पर अमेरिका अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। इन तीनों इलाकों में उनकी जो तनसीबात थी वो 100 फुट से ज़्यादा गहराई में थी, जिसे अपने एवज पूरा नहीं कर सका। इसके बाद ईरान के वजीर खारजा और सुप्रीम कमांडर ने कहा है कि अमेरिका ने हमला करके अपनी तबाही का आगाज़ कर दिया है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री है कि वो मुनाफिकत में उन्होंने PhD की हुई है। पहले वो ममालिक से दोस्ती करते हैं, फिर उनका नुकसान करते हैं। वो जिस मुल्क के करीब हुआ उन्हें फसाद किया। दूसरी तरफ हुकूमत के करीबी सहाफ़ी समझे जाने वाले जो सिक्योरिटी ज़राए से ऐसी खबरें देते हैं जिनका हकीकत का तल्लक नहीं। जंग अखबार में उन सहाफ़ी हमारे मोहतरम ने दावा किया है कि पंजाब में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर ऑडिट में अरबों रुपए की करप्शन हुई है, मुबैना अरबों रुपए की करप्शन हुई है, जिस पर पंजाब की एक वजीर ने कहा है हम इंक्वायरी कराएंगे। पंजाब में करप्शन के मुबैना तौर पर 70 साला रिकॉर्ड टूट चुका है। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के मीडिया को हुक्म है कि पंजाब में करप्शन की स्टोरियां नहीं देनी। ये तमाम मीडिया को बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं खबर दे रहा हूं। नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी खबर है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इसराइल को आशीर्वाद दी, मज़ाकरात के लिए ईरान को एंगेज किया। 6 मुख्तलिफ मरहलों में मज़ाकरात हुए और बिला आखिर ईरान अमेरिका की आशीर्वाद पर नेतन्याहू ने ईरान के मासूम लोगों पर 200 तैयारों से 300 से ज़्यादा मिसाइल से हमला किया, जिस पर उससे ज़्यादा ताकत से, हिम्मत से जब ईरान ने इसराइल पर हमले किए तो पूरे इसराइल में सायरन बाज उजड़े। उनकी न्यूक्लियर तनसीबात, मिलिट्री हेडक्वार्टर, एयर बेस सिस्टम, सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचा तो नेतन्याहू घबरा गए और इसराइल के लोगों ने इसराइल को छोड़कर बैरून मुल्क का रुख अख्तियार कर लिया और इसराइल की फ़ौज, उनकी मोसाद हेडक्वार्टर खाली कर लिया गया। नीचे ज़ेरे ज़मीन बने हुए बंकर्स में जाकर छुप गए। और G7 के इजलास के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने मुनाफिकाना पॉलिसी दी कि हम ईरान को वार्निंग देते हैं। लेकिन इस दौरान यूरोपीय यूनियन ने ईरान को जनीवा में मुज़ाकरात के लिए बुलाया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम उन पे फतह नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी इसराइल के पास नहीं है कि ज़ेरे ज़मीन उनकी न्यूक्लियर पावर ख़त्म कर सके। और उनकी IAEA ने भी यही दिया था कि वो न्यूक्लियर नहीं बना रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ईरान के 3 शहरों में हमला कर दिया और हज़ारों टन बारूद फेंका और अपने मकासद हासिल नहीं कर सके। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सी तारीख में जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका हर मुल्क को पहले इस्तेमाल करता है। कभी वो इराक पे हमला करता है, कभी वो कुवैत पे हमला करता है, कभी ईरान पे करता है, कभी फ़लस्तीन पे करता है। और ये फ्रंटमैन हमेशा अमेरिका का ही नेतन्याहू यानी कि इसराइल कहलाता है। नाज़रीन, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के बहुत जल्दबाजी में उन्होंने मैन ऑफ अमन पीस का उन्हें अवार्ड रिकमेंड किया, जिस पर हुकूमत के बारे में सख्त तनकीद की जा रही है कि जो मुसलमानों का दुश्मन है, जो इसराइल का साथी है, जो भारत का करीबी साथी है, ऐसे शख्स को अमन अवार्ड देना मुसलमानों के खून के ऊपर, जख्मों के ऊपर मिर्चें फेंकने के मुतरातिफ है। अब पाकिस्तान हुकूमत के वजीर तर्जमान कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोई एयर बेस नहीं दी, अमेरिका को यकीनन नहीं दी होगी, ना कोई अड्डे दिए। लेकिन इन्हें तरदीद करने की ज़रूरत क्या पड़ी?
کیا ڈونلڈ ٹرمپ سے اتنی محبت جاگ گئی؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی تو تاریخ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کو 2 ہفتے کے بعد مہر کرنے کے بیان کے بعد اچانک ہی ایران پر حملہ کیا۔ اسے ایک سوچی سمجھی BBC، CNN، الجزیرہ پر انہوں نے پابندی لگا دی ہے، اور دیگر اخبارات خصوصاً ایرانی میڈیا اسے سوچی سمجھی سازش دے رہا ہے کہ ایک طرف مذاکرات کا دانہ ڈالا اور دوسری طرف یورپی یونین کی ساتھ بات سے حملہ کر دیا اور جنگ میں خود کود پڑا، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن اس پر ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خمینی اور وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم رشیا جا رہے ہیں، لیکن امریکہ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ چھپ کر رات کے 2:30 بجے، جس وقت ایران میں رات کے 2:30 بجے تھے، 3 مقامات پر حملہ کیا تو ایران اس کو ایسا جواب دے گا کہ امریکہ اب کسی بھی اسلامی ملک کو اپنی انتقام کا نشانہ بنانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی انٹرنیشنل قوانین کی وائلیشن پر ڈونلڈ ٹرمپ کی نہ صرف دنیا بلکہ خود امریکہ میں ان کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے۔ وہاں کے تجزیہ نگار دانشور ڈونلڈ ٹرمپ کی اس حرکت کو تیسری بڑی جنگ کی طرف ایک بڑا قدم کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں دنیا میں ایک فساد اور ایک جنگ کی علامت بن چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر تاریخ میں دیکھا جائے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ ان کی شخصیت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ نہایت کنفیوز پرسنالٹی ہیں۔ ایک دن کہتے ہیں مذاکرات کرو، اگلے دن کہتے ہیں حملہ کر دو، ایک دن کہتے ہیں میں نے رشیا کے ساتھ جنگ کرنی ہے، دوسرے دن ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، ایک دفعہ نریندر مودی کو برا کہتے ہیں، دوسری طرف انہیں اپنے ملک بناتے ہیں۔ اور اب بعض میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملے کے لیے بھارت کا راستہ استعمال کیا، لیکن تاہم اس میں ابھی تک کنفرم رپورٹ نہیں آئی کہ بھارت کے لیے اتنے ہیوی جہاز B-2 کو اس نے فیولنگ کہاں کی، کیونکہ ایران نے کہا تھا کہ جہاں امریکن ایئر بیسز ہیں اگر وہ جگہ ایران کے خلاف استعمال ہوئی تو اس کو جواب دیں گے۔ ناظرین، یوں تو امریکہ کی دوسری ممالک پر جارحیت کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ ہمیشہ انہوں نے دوست ملک کے ساتھ مذاکرات کے نام پر حملہ کیا اور خود دنیا بھر میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار اور جدید اسلحہ امریکہ خود بناتا ہے، پھر 2 ملکوں میں جنگ کراتا ہے، انہیں فروخت کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو منصف کرتا ہے۔ اب رشیا اور چین نے ایران کے خلاف، امریکہ کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن گئے ہیں۔ انہوں نے رشیا کے وزیر خارجہ نے کہا تھا اور ان کے پیوٹن صدر نے کہا تھا کہ اگر امریکہ نے اس دفعہ ایران پر سیدھا حملہ کیا تو اسے بھرپور جواب دیا جائے گا، ریجن میں امریکہ کو تیسری جنگ چھیڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی تاریخ تو میں نے کہا ایک متضاد بیانات کی، ایک کنفیوز پرسنالٹی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سابقہ دور میں بھی ایران کو 2 بار دھوکہ دے کر حیران کن ہو کر ان پر حملے کیے تھے، لیکن ایران کے جوابی حملے پر ڈونلڈ ٹرمپ ڈیفینسو ہو گیا تھا۔ 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے این 2 موقعوں پر ایران سے کیے گئے 2015 کے جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی اور ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ 2020 میں امریکہ نے ایران کے آرمی چیف قاسم سلیمانی کو ڈرون حملہ کر کے شہید کر دیا، جس پر ایران نے جواب دیا تو پھر امریکہ بعد میں تصفیہ اور اپنے آپ کو ضامن بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایران نے اس وقت بھی رد عمل دینے کا اعلان کیا تھا، مگر ایرانی میزائل کا ٹارگٹ صرف وہی اڈے تھے جو امریکہ میں پہلے سے کافی تھے۔ ناظرین، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل پر حملہ ان کے لیے مشکلات بن چکا ہے اور ان کا جواب دینا مشکل ہے۔ پوری دنیا OIC، ناظرین، ایسے جو اسلامی امہ کی ایک تنظیم ہے، ایک مذاق ہے۔ آج تک کسی بھی مسلمان پر ملک پر حملہ ہوا انہوں نے صرف مزاحمتی قرارداد کی اور چند کاغذ ضائع کیے۔ ایسی تنظیم کو ختم ہونا چاہیے۔ UN نے بلایا تو انہوں کا بھی کوئی کردار ایسا نہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کسی علاقے میں ایک بڑا گنڈا پیدا ہوتا ہے، اس کے پاس نجائز اسلحہ خریدتا ہے، لوگوں کو پیسے دے کے اجرتی قاتل حاصل کرتا ہے اور مرواتا ہے، بعد میں اگر اس کے ساتھ والے علاقے سے کوئی جوان، کوئی بندہ تھوڑے سر نکالے تو اسے اپنے کرائے کے گنڈوں سے مار پٹواتا ہے۔
اور پھر بعد میں خود ضامن بننے کی کوشش کرتا ہے۔ انہی حالات کا امریکہ آج کل حالات کر رہا ہے۔ پہلے اسرائیل کے ذریعے ایران پر حملہ کرایا، جب ایران نے جوابی حملے میں اسرائیل کو بھاگنے کی جگہ نہ دی تو پھر خود حملہ کرنا پڑا، لیکن اس دفعہ اس کا سامنا رشیا اور ایران سے بھی ہوگا۔ ناظرین، اس موقع پر بعض مبصرین نے سخت تنقید کی ہے۔ محسن حجازی صاحب نہایت قابل احترام ہیں، انہوں نے کہا کہ تجربہ کاری لارڈ کو چاہیے کہ ایران پر حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کی بجائے 9 مئی کا، یعنی کہ پاکستانی حکومت پر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، پرچہ ڈال لیں۔ ٹرمپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اپنی حکمت سے ارتقائی ہوئی شاندار منظم ریاستیں کیسے چلتی ہیں، جنہیں ٹرمپ آج کل حصہ بنتا ہے۔ ٹرمپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کیونکہ واحد اسلامی ملک ہے جو نیوکلیر پاور ہے، اور کسی بھی وقت اس کے خلاف بھی سازش ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کی فوج، پاکستان کی فضائیہ اور نیوی اور پاکستان کی عوام ہر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف امریکہ کے عہدیداروں نے بریفنگ دی ہے کہ ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کن کے ہمراہ بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا۔ ایران نے جواب دیا تو گزشتہ رات سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ خطے میں امریکی مفادات کا تحفظ کریں گے، امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے، جبکہ ایران نے کہا ہے کہ ہم اپنے تحفظ میں جواب دینے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور ہمت بھی رکھتے ہیں، اور امریکہ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ جو اسرائیل اس کا پالتو ہے، ہم اسے بھرپور جواب دیں گے جیسے پہلے بھی دیا تھا۔ امریکہ کی اس دوگلی پالیسی سے پوری دنیا امریکہ پر تنقید کر رہی ہے۔ ناظرین، اسی طرح پاکستان کے مجھے سمجھ نہیں آتی، پاکستان نے نہ انہیں اڈے دیے۔ ہاں، نوبل انعام یافتہ اسحاق ڈار نے کہا، کیونکہ اسحاق ڈار کی اپنی پراپرٹی زیادہ مڈل ایسٹ میں ہے، لندن میں ہے، امریکہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ نواز شریف کے ایک سعید تھے، ان کے بھی پیسے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں کیوں کہنا پڑا کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا پاکستان نے اپنی فضائی، زمینی یا بحری حدود ایران کے خلاف کسی حملے کے لیے امریکہ یا اسرائیل کو فراہم نہیں کی۔ یقیناً وہ ہمارا اسلامی ملک ہے، ہم کیوں استعمال کریں گے؟ لیکن انہیں تردید دینے کی ضرورت کیا پڑی؟ جھوٹے پروپیگنڈے اگر سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں تو سب سے زیادہ سوشل میڈیا تو حکومت کے لوگ کر رہے ہیں، جن پہ پیکا بھی نہیں لگتا، اور پاکستان ایک پرامن ملک ہے جس نے ہمیشہ انٹرنیشنل قوانین کی پابندی کی۔ ناظرین، دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ کا تکبر ابھی بھی نہیں ٹوٹا۔ اسرائیل کی تباہی دیکھ کر بھی، جو اسرائیل پر بمباری کی گئی، انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان ہے، جن ممالک نے ہمارے خلاف مذمتی بیانات دیے ہیں، پس پردہ وہ سب ہمارے ساتھ متفق ہیں۔ یہ کارروائی ضروری تھی، عوامی تعلقات کے لیے انہیں جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اس کارروائی پر پوری دنیا کوئی نہ خوش ہے تو وہ صرف ایران ہے۔ نہیں روبیو صاحب، پوری دنیا میں خود ریپبلکن کانگریس آپ کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، پوری دنیا میں آپ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے کہ آپ کی یک طرفہ پالیسی، خود آپ کے CIA کے ہیڈ نے، کرولا نے کہا تھا کہ ایران ایٹم بم نہیں بنا رہا، تو آپ نے ان پر حملہ کر کے جنگی قوانین کی، انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کی، اور پوری دنیا آپ کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ اور ایران اور رشیا اور چین نے کہا ہے وہ آپ کو بھرپور جواب دیں گے۔ یقیناً آپ نے ابھی تک دوسرے ملکوں میں بمباری کرنا سیکھی ہے، آپ کو ابھی تک جواب نہیں دیا۔ ایران واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کی زمین میں گھس کے ایسا مارا کہ یہ بنکرز میں زیر زمین جا کے چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں تک کہ مسلم لیگ نون کے قریبی صحافیوں نے بھی کہا ہے کہ ایران پر امریکی حملے کے بعد ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کی تجویز سے اختلاف کرتے ہیں۔ انہیں کرنا مسلمانوں کے، غزہ کے مسلمانوں کے، شہید ہونے والے معصوم عورتوں، بزرگوں، بچوں، اسکولوں، اسپتالوں کے ساتھ غداری ہوگا۔ یہ نوبل انعام کا فیصلہ واپس لینا چاہیے۔ ناظرین، دوسری طرف تحریک انصاف نے ایران پر ہونے والے حملے کی مذمت کی اور پاکستان کی حکومت کو مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان سمیت پوری مسلم امہ کو
ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، جبکہ OIC کا اجلاس بھی خالی پیٹ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا خالی پیٹ، صرف مذاکراتی بیان کر کے چھپ گئے، جبکہ ترکی کی طرف اس کی گئی ہے۔ کیا OIC صرف بیانات تک محدود ہے اور مسلمان ممالک کو ایک ایک کر کے امریکہ اپنی دہشت گردی کا، اپنی جارحیت کا نشانہ بناتا رہے گا؟ عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ورنہ بعض دانشور کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کا اگلا نشانہ، کیونکہ پاکستان واحد اسلامی نیوکلیر پاور ہے، نشانہ بن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں عمران خان کے خلاف ہونے والی کارروائی پہ عمران خان کے وکیل ابو ذر نیازی نے کہا کچھ لڑائیاں جیتنے کے لیے نہیں بلکہ نظام کی منافقت کو بے نقاب کرنے کے لیے لڑی جاتی ہیں، اسی لیے میں نے پارٹی میٹنگ میں کہا ہے کہ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے اور لائیو سٹریمنگ کے لیے درخواست بھی دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے پاکستان میں نہ عدلیہ آزاد ہے، نہ میڈیا آزاد ہے، نہ جمہوریت ہے، ایک جعل سازوں کو فارم 47 کے ساتھ حکومت میں مسلط کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس پر مزید جنید اکبر نے ان کو کہا جو ناانصافی کرتے ہیں، ہم عدلیہ کی بھی انصاف کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بھی احترام کرتے ہیں اور وزیر اعظم کا بھی احترام کرتے ہیں، وہ فتام جالس کے وزیر اعظم ہے، یہ جعلی حکومت ہے لیکن حکومت کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں ان ماؤں پر حیران ہوں، یہ ناانصافی کرنے والے باقی عدلیہ کا، انہوں نے کہا میں ان ماؤں پر حیران ہوں جنہوں نے ایسے بچے پیدا کیے جو انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر انصاف نہیں کر سکتے، جو اپنی جھوٹی مراد کے لیے طریقے انصاف کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ ناظرین، سرکاری افسر اگر ایمانداری سے حلف کے مطابق انصاف کے مطابق فیصلہ کرے تو ملک میں امن ہوگا۔ ملک میں امن کے لیے قائم کی قانون کی حکمرانی ہے۔ 9 مئی کے ہزاروں مقدمات میں لاکھوں چھاپے طریقے انصاف کو ختم نہیں کر سکے، اس کا مطلب ہے ظلم جتنا بھی ہو ظالم آخر کمزور ہوتا ہے۔ عمران ریاض نے اس موقع پر جو اپنی جان بچا کر لندن گئے، انہیں 4.5 ماہ لاپتہ رکھا گیا، 20 سے زیادہ مقدمہ درج گئے، ان کے لیے ہائی کورٹ میں خود گیا۔ ان سے اختلاف آپ کر سکتے ہیں لیکن عمران ریاض پاکستان کے بڑے چینلوں میں، دنیا ایکسپریس نیوز، دنیا سما اور دیگر ٹی ویوں میں کام کرتے رہے ہیں، انہیں جان بچانے کے لیے ملک سے جانا پڑا۔ انہوں نے اپنے ایک پیغام میں جسے صدر انہوں نے کہا عمران خان اپنے بعد آنے والے تمام حکمرانوں کے لیے شدید مشکلات پیدا کر گئے ہیں۔ امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، لیکن جب سے عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا ہے تب سے ہر آنے والے کسی بھی حکمران کے لیے ایبسلوٹلی ناٹ کہنا مشکل ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس میں بتائیں گے حکومت اور اہم اداروں کے قریب سمجھے والے صحافی نہایت قابل احترام ہیں۔ انہوں نے جنگ میں کہا کہ پنجاب میں مبینہ طور پر آرڈر رپورٹ میں اربوں خربوں روپے کی کرپشن کے انکشافات ہوئے ہیں جس کے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں کرپشن کی عجب غضب کی گجب کہانیاں ہیں، لیکن پنجاب میں صحافت کا گلا گھوٹا ہوا ہے۔ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے حقائق سامنے آئیں گے، آپ تک لائیں گے، ہمیں یقین ہے کہ مریم نواز کرپشن کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ ایران کے حملے کا انتظار کرتے رہے، ایران امریکہ کو بھی جواب دے گا اور اسرائیل کو بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔